Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hopefully you all are fine and doing well. Myself, clinical psychologist, speech and language therapist, Shumaila Munir. Welcome in the Bismillah Park Forces Coaching and Educational Academy. Today's topic is temperament and its type. What is temperament? मजाज क्या है? आप सुनते होंगे कभी किसी से आपने लफ्ज़ सुना होगा कि उसका मजाज सख्त है, उसका मजाज नरम है, उसका मजाज गर्म है। ये वर्ड्स आप सुनते होंगे। उससे बच के रहना, वो गर्म मजाज का है। लेकिन एक्चुअली हमें पता नहीं है कि ये टेम्परामेंट होता क्या है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि टेम्परामेंट होता क्या है। ठीक है, इस लेक्चर को अगर आपने आखिर तक सुन लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। टेम्परामेंट बेसिकली है क्या? किसी इंसान की फितरत जो कि ख़ास तौर पर जब मुस्तकिल तौर पर इंसान के बिहेवियर को मुतासिर करती है। अब वो टेम्परामेंट होता क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। टेम्परामेंट आपको पता चल गया, मिजाज है। ठीक है, एक इंसान का किसी भी तरह का मिजाज हो सकता है। और इसकी जो टाइप्स हैं, बेसिकली इसकी 4 टाइप्स हैं। सैंग्विन मिजाज में पुरजोश भी इंसान होता है, एक्टिव भी होता है और सोशल भी होता है। नेक्स्ट इज़ कॉलरिक में शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, फास्ट होता है, इरिटेबल होता है। सुनते हैं हम उसका टेम्परामेंट शॉर्ट है, उसे बर्दाश्त नहीं होता। कॉलरिक टाइप के लोग इस तरह के होते हैं। मेलनकॉलिक टाइप जो होती है, इसमें एनालिटिकल, वाइज एंड क्वाइट टाइप के होते हैं। एंड फ्लैगमेटिक, रिलैक्स्ड एंड पीसफुल। अब मैं आपको इनकी एग्जाम्पल्स बताऊंगी, एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाऊंगी कि किस तरह से एक इंसान का मजाज आप चेंज कर सकते हैं। आपने सुना होगा किसी भी कंपनी का सीईओ, बॉस, मैनेजर या यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर, लेक्चरर या उस्ताद डिलीवर ही नहीं कर पाएगा। क्यों? लीडर इसके टेम्परामेंट से डील करने का तरीका ही नहीं जानता। इसके नतीजे में एक इंतहाई टैलेंटेड वर्कर की क्रिएटिविटी और तख्लीकी सलाहियतों से अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कंपनी को महरूम कर देगा। लाइफ पार्टनर तलाश करने के लिए कौन से टेम्परामेंट किस टेम्परामेंट के साथ मुनासिब रखता है, या अगर आपका मजाज सेंगुइन है, सेंगुइन मीन्स आप एक्टिव हैं, सोशल हैं, इनर्जेटिक हैं, तो क्या आपकी शादी पुरजोश या जोशीले इंसान से होनी चाहिए जो कि सेंगुइन ही है? आप कह सकते हैं कि एक इंसान सेंगुइन है तो सेंगुइन के लिए सेंगुइन ही होना चाहिए। क्या किसी सेंगुइन मजाज को मेलनकॉलिक इंसान से शादी करनी चाहिए? क्या किसी मेलनकॉलिक को कॉलरिक मजाज के शख्स से शादी करनी चाहिए? या आपके वालिद कॉलरिक मजाज के हैं और वो चाहते हैं कि आपकी शादी उनकी पसंद के लड़के से करनी चाहिए, या आपकी शादी पसंद के बगैर किसी लड़की से कर देनी चाहिए? अगर शादी हो चुकी है तो अपने टेम्परामेंट की रोशनी में ख़ुद को डेवलप करके अपने पार्टनर के मजाज से किस तरह मुताबिकत और मवाफ़क़त पैदा की जा सकती है? या आपके वालिद कॉलरिक मजाज के हैं और वो चाहते हैं कि नहीं, आपका भी मजाज जो है वो कॉलरिक है, तो आपके लिए जो एक इंसान है वो मेलनकॉलिक होना चाहिए या सेंगुइन होना चाहिए। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें घर में कितने प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे। तो ह्यूमन टेम्परामेंट के इल्म की रोशनी में इनके गुस्से को ठंडा करके इनको आमादा करने का तरीका क्या है? यानी आपके वालिद अगर आपको फोर्स कर रहे हैं तो आप उनको कैसे आमादा करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे आप मान जाएं, या जो भी आप चाह रहे हो। सेंगुइन एडवेंचर पसंद करता है। मैंने आपको 4 टाइप्स बताई। अब जो एक इनर्जेटिक या एक्टिव पर्सन है उसे एडवेंचर पसंद है, लेकिन इसकी भी ये एडवेंचर होना, उसकी खुशी भी कह लें आप, उसकी गमी भी कह लें, ये सब एक आर्जी है। वो सब कुछ बहुत जल्द भूल जाएगा। सेंगुइन शख्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा दोस्त बना लेता है और फिर बहुत जल्द वो भूल भी जाता है। और आप ये भी सोचें कि लाइक सेंगुइन मजाज का जो शख्स है, अगर
सास बहू, बहन भाई, मियाँ बीवी के रोज़ के इख्तलाफात के झगड़ों से लेकर घरेलू मसाइल से लेकर बड़ी से बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल का हल इसी टेम्परामेंट में है। कारोबारी नुकसान को छोड़कर थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करें कि हम हमारी औलाद पर कितना जुल्म कर रहे होते हैं। टेम्परामेंट का इल्म ना होने की वजह से खुदा आप कह सकते हैं कि हम कितनी गलती करते हैं कि हमारे अंदर खुदा ने जो इल्म डाला हुआ है, जिस इल्म का हमें पता ही नहीं है, अगर हम वो इल्म जान जाएं तो हम अपने सारे मसाइल खुद हल कर सकते हैं। देखिए, आपको मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगी। कभी ऐसा होता है कि आप अपने एक बच्चे को किसी काम से रोकने के लिए कहते हैं कि फ़लाँ काम नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना, इस काम में बहुत ख़तरा है, और इसे समझाते हैं इस काम को करने से क्या क्या नुकसानात हैं, और वो बच्चा आपकी बात को बड़े गौर और तहम्मुल से सुनता है और रुक जाता है, समझता भी है, आपकी बात पर अमल भी करता है, खुद को बचाए रखता है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि यही चीज़ आप दूसरे बच्चे को समझाते हैं कि बेटा ये काम नहीं करना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसमें बहुत ख़तरा है, और ये तुम कुछ भी कर लो ये नुकसान उठाओगे। लेकिन दूसरा बच्चा इस आपके समझाने पर अमल नहीं करता। जिस काम से आप उसे रोकते हैं वो मौका पाते ही वो काम कर देता है। क्या आप जानते हैं इन दो मुतजाद रवैयों की वजह क्या है? इन दो कम्प्लीटली एक्शन की वजह इन दोनों के टेम्परामेंट में फ़र्क है, उनके मजाज में फ़र्क है। जबकि दोनों बच्चे एक ही माहौल में पड़े हैं, परवान चढ़े हैं, इन दोनों की परवरिश आपने एक ही अंदाज में की है, परवरिश में फ़र्क नहीं है। आप कह सकते हैं कि नर्चर में फ़र्क नहीं है, नेचर में फ़र्क है, बच्चे की फितरत में फ़र्क है। इन दोनों की परवरिश आपने एक ही अंदाज में की है, इन दोनों के मजाज टेम्परामेंट में फ़र्क है। देखें, जिस बच्चे को आपने काम करने से मना किया, उसने आपकी बात मानी, सुनी और समझी, इस काम से रुक भी गया। उनके इस काम आप कह सकते हैं कि उसके इस काम के फ़ायदे और नुकसान पर भी उसने गौर किया, जो आपने बच्चे को समझाया। अपने आप को उस काम से उसने बचा लिया, उस काम के कभी करीब भी नहीं गया। वो आम तौर पर मेलनखॉलिक फ्लैगमेटिक मजाज का होता है। दूसरा बच्चा जिसे आपने हर काम से रोका, उसने मौका पाते ही वो काम कर लिया, ऐसा बच्चा सैंग्विन टेम्परामेंट, सैंग्विन मजाज का है। ये सब आर्जी होता है, लेकिन वो हर नया काम एक मर्तबा ज़रूर करता है, एक या दो मर्तबा उसने करना है। अब जितना उसको रोकेंगे वो करके दिखाएगा। सैंग्विन का जज्बा आर्जी होता है, कभी ख़त्म हो जाता है, जल्द ख़त्म हो जाता है। ऐसा बच्चा इंतहाई क्यूरियस मजाज का होता है, मौका मिलते ही काम कर गुजरता है। ये सब इसके मजाज में आर्जी तौर पर होता है, बस उसे वो काम करना होता है। इन लोगों को आप कह सकते हैं कि ऐसे टेम्परामेंट के आमतौर पर सिरे से इल्म ही नहीं होता कुछ लोगों को कि ये टेम्परामेंट भी होते हैं, और बच्चों के मजाज या बड़ों के मजाज या स्कूल या क्लास लेवल पे या कॉलेज, आप कह सकते हैं कि टीचर अगर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, दो तीन बच्चे नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? फिर उनको डांट रहे होते हैं और फिर उनको पनिश कर देते हैं। तो उनके टेम्परामेंट में फ़र्क होता है। वो टेम्परामेंट में फ़र्क होने की वजह से आप बीइंग अ टीचर उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सेम लाइक एक कंपनी में जब एक कंपनी में वर्कर काम कर रहा होता है तो बॉस उस बंदे को जॉब से निकाल देता है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आमतौर पर आप ये भी सोच सकते हैं कि ये टेम्परामेंट कितना इम्पॉर्टेंट है। खैर, टेम्परामेंट किस तरह से आप कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के टेम्परामेंट है, तो उस किस्म के टेम्परामेंट के लोगों को आप किस तरह से डील कर सकते हैं। ऐसे किस्म के लोगों या बच्चों के मजाज के इल्म को जानना तो दूर की बात है, कभी अपने बारे में भी आपने नहीं सोचा होगा कि मेरा मजाज किस किस्म का है। हमें अपने आप को भी जानना है कि हमारा मजाज क्या है और हम किस किस्म के हैं। लोगों को 4 किस्म के जो टेम्परामेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि उसका इल्म ही नहीं है कि किस किस्म के लोगों को किस तरह से डील किया जाए, किस तरह से उससे मस्बत नताइज हासिल किया जाए। हमारा प्राइमरी और हमारा सेकेंडरी टेम्परामेंट क्या है हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि इस फन को हमने पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं है कि हमारा मजाज कॉलरिक है, सैंगुइन है, फ्लैगमेटिक है या मेलनखॉलिक है। ना ही इस फन को जानते हैं, ना ही
اس کی اہمیت اور افادیت کا علم ہوتا ہے. اپنے ٹیمپرامنٹ کو ڈسکور کرنے کے بعد کس مزاج سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کس ٹیمپرامنٹ کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. اگر ٹیمپرامنٹ کا یہ فن ہم باقاعدہ طور پر سیکھ لیں تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ زندگی کے کسی شعبے میں آپ کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیے، بڑی سے بڑی کمپنیز کے سی ای او یا مینیجر ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ میں فلاں ورکر کو موٹیویشنل جملے کہتا ہوں. بس تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے بعد وہ کمپنی کی جانب سے دی گئی ٹائم لسٹ کے لمٹ کے اندر 100% رزلٹ جو ہے وہ جب دیتا ہے. اب اس ورکر کو جو بھی ٹاسک دیا جاتا ہے وہ ڈیلیور کرتا ہے، اکمپلش کرتا ہے، اور دوسری جانب اسے دیکھیے یہ کتنا کام چور ہے اور نکما ورکر ہے کہ اسے بھی وہی موٹیویشنل جملے بار بار کہتا ہوں، بار بار فون بھی کرتا ہوں، لیکن یہ بھی وقت پر ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر پاتا، گول کو اچیو نہیں کر پاتا. اور مجال ہے جو میرے موٹیویشنل جملوں کا اس کے دل پر کبھی بھی کچھ اثر ہوا ہو. میں تو بس اس کے اس رویے سے تنگ آ گیا ہوں. یہ یا تو ہماری کمپنی سے مخلص نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے، یا پھر اس میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے. میں ایسے نکمے یا نااہل سست لوگوں کو ہمیشہ سک کر دیا کرتا ہوں، نکال دیا کرتا ہوں جاب سے. اب یہ باس، لیڈر یا سی ای او، مینیجر یہ بڑے سخت جملے بڑے فخر و ناز سے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہمارے پاس ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سخت جملے میں سی ای او یا مینیجر کے ان ورکرز کے بارے میں سنتی ہوں کہ وہ اپنے ورکرز کے بارے میں ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں. میری ان سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ ممکن ہے کہ ہیومن ٹیمپرامنٹ کی سائنس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہالیت کی بنیاد پر آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو ایک انتہائی وفادار ٹیلنٹڈ انسان سے محروم کر دیا ہو، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو سامنے ہمارے پاس انڈر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورکر کام کر رہا ہے اس کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے. ممکن ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہی نہ ہو. جو آپ کے دو جملوں سے موٹیویشن ہو جاتا ہے، این ممکن ہے کہ وہ کالرک مزاج کا انسان ہو، اور جسے آپ نے سک کر دیا اور جاب سے نکال دیا ہو وہ میلنکھولک مزاج کا انسان ہو، وہ انتہائی ٹیلنٹڈ، مخلص اور باوفا ورکر ہو. میلنکھولک ٹیمپرامنٹ کا انسان انتہائی انٹیلیجنٹ، ٹیلنٹڈ اور وفادار ہوتا ہے، سنسیئر ہوتا ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ کالرک چونکہ ایک لیڈر مزاج کا انسان ہوتا ہے، اس سے کام نکلوانے کے لیے کوئی تفصیلی عقلی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ کالرک مزاج کے انسان کو موٹیویٹ کرنا اس کے ٹیمپرامنٹ کے لیے آپ کو لاجیکل دلائل کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ میلنکھولک کے لیے آپ کو کالرک کی نسبت بہت زیادہ تفصیلی عقلی دلائل دینے کی ضرورت ہوتی ہے. میلنکھولک انسان کو موٹیویٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. کانسیپچول کلائنٹس ایویڈنس اور دلائل چاہتا ہے، لیکن یہ بات لیڈر، سی ای او، مینیجر کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ سب ورکرز کو ایک ہی ترازو میں تول رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک انتہائی ٹیلنٹڈ، تخلیقی صلاحیتوں، انٹیلیجنٹ انسان کو اپنی کمپنی، اپنی آرگنائزیشن سے محروم کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اسی طرح فلیگمیٹک مزاج کا انسان پیار کی زبان کو سمجھتا ہے. فلیگمیٹک انسان کی موٹیویشن کا تعلق فیلنگز کے ساتھ ہوتا ہے، احساس کے ساتھ ہوتا ہے. وہ احساس رکھتا ہے، اس کا تعلق احساسات کی دنیا سے ہوتا ہے، کیونکہ فلیگمیٹک انسان سینسٹیو ہوتا ہے. اس کا تعلق کالرک مزاج سے نہیں ہوتا. اس کے لیے کالرک مزاج والے جملے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. فلیگمیٹک انسان سے اگر آپ یہ کہیں گے نا، تم نے اگر میرا کام نہ کیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر کر دیا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، بس ایک بار یہ کام کر کے میرا دل خوش کر دو. تو فلیگمیٹک انسان جب پیار کی بولی سمجھتا ہے تو وہ آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ کے ان جملوں پر اپنی جان لگا دے گا، کیونکہ فلیگمیٹک انسان کی موٹیویشن کا تعلق فیلنگ کے ساتھ ہوتا ہے، قلبی احساسات اور جذبات کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہی پیار بھرے جملے اگر آپ کسی کالرک مزاج کے انسان کو بول کے دیکھیں گے تو یہ کام، اگر تم نے یہ نہ کام کیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا یا میرے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، تو وہ کہے گا تیرے دل میں ٹھنڈ پڑے گا، آگ لگے، میرا اس سے کیا تعلق ہے، یہ فضول باتیں مجھ سے نہ کرو. مجھے بس کام بتاؤ اور ٹائم لیمٹ بتاؤ اور ڈیڈ لائن بتاؤ کہ یہ کام کب تک مکمل کرنا ہے، کیونکہ وہ پروجیکٹ بیس ہوتا ہے، اسے کام سے مطلب ہوتا ہے، اس کا تعلق فیلنگ یا دل سے نہیں ہوتا ہے. پیار کی بولی وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. آپ جب پہلی مرتبہ ٹیمپرامنٹ کی سائنس کے بارے میں سن رہے ہیں تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا کیا ٹیمپرامنٹ ہے اور ان کی علامات اور صفات کیا ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ کون میلنکھولک ہے،
کون فلیگمیٹک ہے، کون سینگوئن ہے یا کالرک ہے، ان کی کیا صفات ہیں اور اس کی اسٹرینتھ کیا ہے اور ویکنس کیا ہے، یہ جاننے کا طریقہ کیا ہے. اس آپ کے لیے یہ ایک، آپ کہہ لیں کہ میں ایک خوشخبری آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹیمپرامنٹ کیا ہے اور اس کی ٹیمپرامنٹ کی اہمیت کیا ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کی کب کب ضرورت پڑ سکتی ہے. اسی طرح کوئی بھی کمپنی کا باس، مینیجر، سی ای او ہو یا کوئی ٹیچر ہو یا کوئی لیکچرر ہو یا یونیورسٹی کا پروفیسر ہو، تو وہ ٹیمپرامنٹ کے بارے میں یا ٹیمپرامنٹ کی سائنس کے بارے میں نہیں جانتا. اگر وہ جانتا ہو اور وہ سب جان لے گا تو سینگوئن مزاج کے انسان سے کام کیسے لینا ہے. سینگوئن مزاج کے انسان کا ہر شوق اور جذبہ عارضی ہوتا ہے، وہ اسے کبھی بھی لانگ ٹاسک نہیں دے گا کیونکہ اسے بخوبی پتہ ہوگا کہ اس کا مزاج ٹیمپرری ہے. تو ایک باصلاحیت ٹیلنٹڈ سینگوئن مزاج کے انسان کو کمپنی کا باس شارٹ ٹاسک یا مشن دے کر اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے کہ ٹائم لمٹ بھی کم ہو. اور ایک کمپنی کے لیڈر کو علم ہی نہیں ہے کہ ٹیمپرامنٹ کی سائنس کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جا سکتا، اور ایک باس موٹیویشن کے لیے سب کے لیے ایک ہی طریقہ اپناتا ہے. اسی طرح ایک ورکر کو ایک اچھا آؤٹ پٹ نہیں دے پائے گا وہ کبھی بھی آپ کو ایک ورکر، اور کیونکہ لیڈر اسے ڈیل کرنے کا یا ڈلیور کرنے کا طریقہ ہی نہیں جانتا. کمپنی کا باس یا کوئی پروفیسر یا کوئی ٹیچر نہیں جانتا کہ اس نے پوری کلاس کے اسٹوڈنٹ سے رزلٹ اگر اچھا لینا ہے تو 4 5 8 10 اسٹوڈنٹ جو ہیں اسٹڈیز میں ویک ہیں تو اس کی کیا ریزن ہے. یا پیرنٹس نہیں جانتے کہ باقی 2 بچے کام کر رہے ہیں اور اس ایک بچے کو کیا پرابلم آ رہی ہے. دے ڈونٹ نو. تو یہ جو ڈلیور نہ کرنے کا طریقہ ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے کمپنی ایسے ٹیلنٹڈ وفادار انسان سے محروم ہو جاتی ہے. سیم لائک پیرنٹس اپنے ایسے بچوں کی قابلیت سے محروم ہو جاتے ہیں جو شارٹ ٹائم میں آپ کو وہ کام کر کے دیں گے جو ان کی ٹیمپرری آپ کہہ سکتے ہیں فیلنگز ہوتی ہیں، یا ٹیمپرری طور پر وہ ایکٹیو ہے یا موٹیویٹ ہوا ہے اور اس سے جو کام اپنے لینا ہے وہ شارٹ ٹاسک دے کر آپ اسے کام لے سکتے ہیں. اگر آپ ٹیمپرامنٹ کی سائنس کو سمجھ لیں گے تو چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گھریلو مسائل سے لے کر اختلافات سے لے کر ساس بہو کے جھگڑے سے میاں بیوی اور شوہر کے تعلقات، آپ کہہ سکتے ہیں والدین کے مابین ترکات، روز بروز کے اختلافات، بچوں اور والدین کے درمیان تعلقات خراب ہونا، اور بہن بھائیوں کے تعلقات خراب ہونا، یا ریلیشن شپ پرابلم ہونا، اساتذہ کے درمیان میں تعلقات خراب ہونا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ٹیچرز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے نہیں ہوتے، ان میں نفرتیں چلتی ہیں، گھر میں بہن بھائیوں کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہوتے ہیں. بڑی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز آرگنائزیشن کے مسائل کا حل آپ کو ملے گا اسی ٹیمپرامنٹ کی سائنس میں. اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایک گرم مزاج انسان کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کون سے ٹیمپرامنٹ کے انسان کے ساتھ کون سا ٹیمپرامنٹ کمپیٹیبل ہے. اور اس ٹیمپرامنٹ کی سائنس کے علم کی روشنی میں آپ اپنے بچوں کے لیے رشتے کیسے تلاش کر سکتے ہیں، لائف پارٹنر تلاش کرنے کے لیے کون سا ٹیمپرامنٹ کیسے ٹیمپرامنٹ سے ملتا ہے. اگر آپ سینگوئن ٹیمپرامنٹ کے انسان ہیں تو کیا سینگوئن ٹیمپرامنٹ کے انسان کو کالرک ٹیمپرامنٹ کے انسان سے شادی کرنی چاہیے؟ کیا میلنخولک انسان کو کالرک سے شادی کرنی چاہیے؟ کیا ایک کالرک مزاج کو فلیگمیٹک انسان سے شادی کرنی چاہیے؟ اور اگر شادی ہو چکی ہے تو اپنے ٹیمپرامنٹ کی روشنی میں خود کو ڈیولپ کر کے اپنے پارٹنر کے مزاج سے کس طرح سے مطابقت یا موافقت پیدا کی جا سکتی ہے. آپ اگر فلیگمیٹک مزاج کے انسان ہیں تو آپ کی وائف کا مزاج کالرک ہے یا گھر میں فلیگمیٹک ہے تو سائنس کالرک آپ کہہ سکتے ہیں کالرک، جس کی وجہ سے آپ میں اگر ساس اگر کسی کی کالرک مزاج کی ہے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آپس میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں، ساس بہو کے اختلافات ہیں، یا آپ کے والد صاحب کالرک مزاج کے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کے بغیر کسی لڑکی سے آپ کی شادی کروا دی جائے اور وہاں شادی نہیں کرنا چاہ رہے آپ. اب آپ کے والد انتہائی سخت مزاج کے ہیں، کالرک ہیں، اور آپ ایک کالرک مزاج کے والد کے سامنے انتہائی ادب کے دائرے میں رہ کر ہیومن ٹیمپرامنٹ کی سائنس کے علم کی روشنی میں ان کو کیسے منائیں. یہ گھریلو ناچاکی، اختلافات، جھگڑوں کے ماحول ختم کر کے آپ کس طرح اپنے آپ کو پرسکون رکھ سکتے ہیں اور اپنے گھریلو ماحول کو پرسکون رکھ سکتے ہیں، یہ علم آپ کو سمجھایا جائے گا. یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں
یہ اس طرح نہیں ہوتے کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کر کے کریں اور پھر اصل میں آپ کو اپنے مزاج کا علم ہی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اپنی فیملی کے ممبر کے مزاج کا علم رکھتے ہیں، کس مزاج کے شخص کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ آپس میں حقیقتاً بنیادی طور پر نفرتوں میں جو چیز بدل جاتی ہے وہ مختلف ٹیمپرامنٹ کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہم نہیں جانتے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک کالرک مزاج کے بچے کو دلائل سے کسی کام کے خطرے سے ڈرا کر روکیں گے تو وہ اس کام سے رک جائے گا، باز آ جائے گا۔ باز اسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا بچہ جسے آپ نے ایک سینگوئن مزاج کا ہے تو آپ نے اسے روکا، اور عین ممکن ہے کہ آپ نے روکا ہے اور آپ کا روکنا اسے الٹا اسی کام کو کرنے کے لیے موٹیویٹ کر دیتا ہے۔ یہ اس کے مزاج کی تقاضا ہے کہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ وہ ایڈونچر پسند کرتا ہے، آپ اسے جس کام سے روکیں گے وہ وہی کرے گا۔ اور آپ نے یہ سنا ہوگا، جب ہم خود بھی بچپن میں بچے ہوتے تھے تو ہم کہتے پتہ نہیں ہمارے والدین ہمیں اس کام سے روکتے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، آخر اس میں کیا ہے۔ یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے، اور وہ جو کیوریوسٹی ہوتی ہے وہ اس مزاج کا حصہ ہے، اور اس کا یہ شوق اس کے تجسس کا حصہ ہے، اور یہ سب عارضی ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے اس کام سے منع کر چکے ہیں تو سینگوئن کو اس کام سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دو مرتبہ یہ کام آپ اس کے ساتھ ہی کر لیں اور اپنی نگرانی میں اسے کرنے دیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک سینگوئن بچے کو کہا کچن میں وہ چھری پڑی ہوئی ہے، اسے اٹھانا نہیں ہے، اسے ہاتھ نہیں لگانا ہے، یہ خطرناک ہے، تیرا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، یا ماچس سے آگ نہیں جلانی، جل جاؤ گے، تمہارا نقصان ہوگا، یہ کہیں آگ لگ جائے گی۔ عین ممکن ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں ہو کہ جو ہی آپ باہر جائیں وہ اسے اٹھا لے، لہٰذا اس کا یہ ایک حل آپ کو میں بتا سکتی ہوں کہ ایک دو مرتبہ آپ اپنی نگرانی میں اسے وہ چھری اٹھانے دیں یا وہ ماچس اٹھا کر آگ لگانے دیں، کیونکہ اس کا شوق عارضی ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس کی خوشی بھی عارضی ہوتی ہے، اس کا غم بھی عارضی ہوتا ہے، اس کی دوستی بھی عارضی ہے، اس کی دشمنی بھی عارضی ہے۔ ایک مرتبہ وہ کام کر کے بھول جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے اسے کہا فلاں کام نہیں کرنا، یا یہ مووی نہیں دیکھنی، یا روڈ پر تم نے نہیں جانا، اس روڈ پر بہت رش ہے، ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچہ کیوریس ہو رہا ہوگا کہ مجھے انہوں نے کیوں روکا، اور وہ موقع دیکھتے ہی ضرور جائے گا، کیونکہ اس کے ایڈونچر کا یہ تقاضا ہے کہ جس کام سے اسے آپ نے روکا ہے وہ اسے کر ہی ڈالے گا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے روکا اور وہ اتنا ہی موقع دیکھتے ہی اس کو جیسے موقع ملا ہے وہ روڈ پر جائے گا اور روڈ کراس کرے گا۔ اب اس کے حل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک دو بار اپنی نگرانی میں سے روڈ کراس کروائیں تو اس کا یہ ایڈونچر ختم ہو جائے گا۔ بعد میں نگرانی کرتے رہنا ہے، نظر رکھنا ہے کہ ان بیسک مثالوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اپنی فیملی لائف سے لے کر پوری فیملی لائف سے لے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاروباری زندگی، میریٹل لائف، ٹیمپرامنٹ کی روشنی میں آپ کو ٹیمپرامنٹ کا نالج نہ ہونے کی وجہ سے اپنے پیاروں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ کے دو بچے رات کے وقت کمرے میں اکیلے بیٹھے مووی دیکھ رہے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گیم کھیل رہے ہیں یا کارٹون دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں، آپ نے دونوں سے کہا ہے کہ اگر ہوم ورک نہ کیا یا پیپر کی تیاری نہ کی تو اسکول سے ناکام ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کالرک مزاج کا جو بچہ ہے وہ فوراً آپ کی بات مان لے گا، اور میلنکھولک مزاج کا بچہ جو ہے وہ آپ کی بات فوراً مان لے گا اور امتحان پر توجہ دے گا اور تیاری کرے گا اور اپنا ہوم ورک ٹاسک کمپلیٹ کرے گا۔ لیکن کالرک مزاج کا بچہ امتحان کی تیاری پر توجہ نہیں دے گا، اسے گیم کے لیول پورے کرنا ہوں گے، یا اسے کارٹون پورے دیکھنے ہیں، یا پھر اسے مووی پوری دیکھنی ہے۔ وہ انہی پر ترجیح دے گا، اس وقت اس کا مشن وہی ہوگا کہ اسے گیم کھیلنی ہے، یا وہ مووی پوری دیکھنی ہے، یا کارٹون مکمل دیکھنے ہیں۔ ایک کالرک مزاج کا بچہ، اگر اسے آپ ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ اسے چیلنج کریں، کیونکہ چیلنج اسے پسند ہے، اور چیلنج سے کھیلنا اسے آپ سمجھیں کہ اس کا شوق ہے، اور ایک کام سے دوسرے کام کی طرف راغب کر سکتا ہے اگر آپ اسے چیلنج کرتے ہیں۔ اگر آپ اسے یہ کہیں گے تو فیل ہو جائے گا تو وہ پڑھائی کی طرف کبھی بھی راغب نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسے کہیں گے کہ تم اسکول نہیں جاؤ گے، اگر ہوم ورک نہیں کیا تو تم اسکول جاؤ گے تو تمہاری انسلٹ ہوگی، تو اسے پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ اسے یہ کہیں گے کہ گیمز ہی
تو کہ کہیں گے کہ گیم ہی کھیل سکتے ہو، پڑھائی تمہارے بس کا کام ہی نہیں ہے، ہوم ورک تم کر ہی نہیں سکتے، تم تو یہ تو تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، پڑھائی کے اس میدان میں ونر تو تمہارا بھائی ہے۔ اور آپ نوٹ کریں گے کہ عام طور پر کالرک اس چیلنج کو قبول کرے گا، وہ بھی بغیر کسی انکار یا مزاحمت کے وہ فوراً چیلنج قبول کرے گا، کیونکہ کالرک مزاج وہ موٹیویشن چیلنج سے ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کے کسی بچے کا مزاج فلیگمیٹک ہے اور یہی بات کسی فلیگمیٹک بچے سے کہیں گے کہ تم تو ہوم ورک کر ہی نہیں سکتے، یہ تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ فلیگمیٹک مزاج کا تعلق فیلنگ سے ہوتا ہے، وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے۔ اب فلیگمیٹک کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ بہت سینسٹیو ہوگا، فیلنگز ہوں گی اس کی، تو شاید اسی بات کو وہ دل میں بٹھا لے اور ساری رات غم میں گزار دے کہ میں تو بالکل نکما ہوں، نااہل ہوں، میرے ابو نے کہہ دیا ہے، میری امی نے کہہ دیا ہے۔ وہ منفی جملے عارضی کردار ادا کرتے ہوئے چنگاری کی طرح اس کی موٹیویشن کا سبب بنیں گے، اور وہ فلیگمیٹک مزاج کا جو شخص ہوگا اس قدر حوصلہ شکن ہوگا کہ اس کی ول پاور ختم ہو جائے گی، اس کی قوت ارادی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جملے اگر آپ ایک فلیگمیٹک انسان سے کہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ٹیمپرامنٹ کے علم کی کتنی اہمیت ہے، کتنا فائدہ مند ہے یہ۔ اب میرے پاس ایک کیس آیا تھا ایک اسٹوڈنٹ کا، ایف ایس سی میں اس لڑکی نے 88% مارکس لیے اور ایم بی بی ایس کے لیے اپلائی کیا، اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی۔ ٹیسٹ میں فیل ہوئی تو اس کے گھر والوں نے اس کو، اس کے بھائیوں نے اس کو بہت زیادہ پنچ کیا کہ تم تو کر ہی نہیں سکتی ہو۔ شی واز مچ سینسٹیو، اور اس نے یہی سوچا اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی، انزائٹی، ڈپریشن، اور ایٹ دی اینڈ اسے ہر چیز نیگیٹو لگتی تھی کہ گھر والوں نے بھی کہا کہ تم پہ ہم نے بہت زیادہ خرچہ کیا ہے اور تم نے ہمیں آؤٹ پٹ اچھا نہیں دیا، تم ڈاکٹر بن ہی نہیں سکتی ہو۔ اور پھر ایٹ دی اینڈ اس کی یہ حالت تھی کہ اگر وہ کہیں پہ کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھتی تھی تو اسے فیل ہوتا تھا دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ہر، جو اس کی ناکامی ہوئی ہے، اس کے فیلئر پہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ ناکام ہے، وہ کبھی زندگی میں کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے۔ سو اس کے بعد اس نے اپنی لائف میں سب کچھ چھوڑ دیا، ایون گھر کے کاموں پہ بھی توجہ دینا چھوڑ دیا، اور اس نے اپنی اسٹڈیز کو بھی ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ ریزن کیا تھی؟ جسٹ وہ بہت سینسٹیو تھی، اور اس کی جو گھر والوں نے اس کو وہ ورڈز بولے وہ اس کے لیے ایک نیگیٹو ورڈز تھے، اور اس کی ول پاور ختم ہو گئی تھی۔ ٹیمپرامنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں، ہمیں اس کی تیاری ٹائپس کا اگر پتہ ہوگا تو ہم بہت اچھے سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اگر ایک ٹیچر اور ایک کمپنی کا باس یا ایک مینیجر، اور اگر ایک یونیورسٹی کا لیکچرر یا پروفیسر یا پیرنٹس اگر ٹیمپرامنٹ کے بارے میں جانتے ہوں گے تو ان کو بہت اچھے سے پتہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے ورکرز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، یا اپنے ریلیشن شپ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ آپ کو ایک اور اگزامپل دوں گی کہ اگر آپ ڈرگ ایڈکٹ، کسی ڈرگ ایڈکٹ کو، کسی شرابی کو یہ کہیں گے کہ شراب ختم کر دو، چھوڑ دو، یا اسموکنگ ختم کر دو، یہ تیرے بس کی بات ہی نہیں ہے، تو شراب یا سگریٹ نوشی وہ تم نہیں چھوڑ سکتے ہو، ڈرگ سے دوری اختیار کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ اسے چیلنج سمجھ کر اپنی تمام تر توانائی لگا دے کہ اسموکنگ یا ڈرگ کی عادت کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جملے آپ کسی فلیگمیٹک ٹیمپرامنٹ کے انسان کو کہیں کہ ڈرگ ایڈکٹ وہ انسان ہے اور وہ فلیگمیٹک بھی ہے، اور آپ اسے کہیں کہ تم یہ نہیں چھوڑ سکو گے، تو عین ممکن ہے کہ اس وقت جو اس کی قوت ارادی ہے، آپ نے ان منفی جملوں سے اسے جو کچھ کہہ دیا وہ کبھی اس کی ختم ہو جائے، اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ڈرگز ابیوز کرے، یعنی اس کی اور زیادہ یوز کرنا شروع کر دے، اس کی ول پاور جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن میلنکھولک دلائل سے موٹیویٹ ہوتا ہے، کالرک چیلنجز سے موٹیویٹ ہوتا ہے، وہ چیلنجز کو پسند کرتا ہے، اور سینگوائن کو جو ہے وہ ایڈونچرز کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کی پسند اور ناپسند عارضی ہوتی ہے، اسے ہر نئی چیز موٹیویٹ کرتی ہے، اس کی زندگی میں آنے والی ہر تبدیلی عارضی ہے۔ بہت جلد بہت سارے دوست بنا لینا، بہت جلد اپنے آپ کو ہر ماحول میں ڈھال لینا، بہت جلد اپنے آپ کو چینج کر لینا، یہ سب ایک سینگوئن مزاج کے انسان میں ہے، اور فلیگمیٹک انسان انتہائی نازک مزاج اور حساس ہوتا ہے، اسے زیادہ عقلی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ ایڈونچر سے متاثر ہوتا ہے۔ فلیگمیٹک انسان ایموشنل ہوتا ہے، اگر اسے اتنا ہی کہیں کہ تیرا ٹیچر، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہارا ٹیچر کیا کہے گا،
اگر تم نے ہوم ورک نہ کیا تو تمہارے کلاس فیلو تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اور اگر تم ناکام ہو گئے تو تمہاری اس ناکامی پر تمہاری ماں پر کیا گزرے گی؟ تو وہ موٹیویٹ ہو جائے گا، اسے احساس ہوگا اور وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گا. اور یہی جملہ اگر آپ کالرک کو بولیں گے تو وہ سوچے گا ٹیچر کا دل ٹوٹ جائے گا یا والدین پریشان ہوں گے، تو کیا ہے، میرا کیا جاتا ہے، بھاڑ میں جائے صاحب. کلاس میں اگر کلاس میٹس ہیں وہ جو بھی سوچتے ہیں میرے بارے میں سوچیں، میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بات کالرک انسان کی موٹیویشن کا سبب بنتی ہے وہی بات ایک فلیگمیٹک انسان کی ڈی موٹیویشن بنتی ہے. تھوڑی دیر سب کام چھوڑ کر اس بات پر غور کریں کہ ٹیمپرامنٹ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی اولاد پر کس قدر ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے اسٹوڈنٹس پر کس قدر ظلم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پرورش میں ہم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اور ایک ہی ماحول میں دونوں بچوں کی پرورش کی ہے، اسے کہتے ہیں تو وہ فوراً موٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور دوسرے بچے کو وہی جملہ کہتے ہیں تو وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. یہ نکما ہے اور وہ بچہ نکما نہیں ہے. سیم یہ کلاس میں اس بچے سے یہ کام کہتے ہیں تو یہ بچہ کر لیتا ہے، اور یہ بچہ جو ہے یہ نہیں کرتا، باقی سب کر لیتے ہیں. یہ 3 4 جو بچے ہیں یہ نکمے ہیں. تو آپ نے اس کے مزاج کو ایکچولی سمجھا ہی نہیں ہے، آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں. اب ذرا سوچیں ٹیمپرامنٹ کا علم کتنا اہم ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کی پرورش کے لیے. 250 سال پہلے البیرونی، ارسطو، ابو علی سینا نے کتنا فائدہ حاصل کیا نفسیات کی روشنی میں، کہ جو ٹیمپرامنٹ کا علم ہوتا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. مسلم فزیشنز نے بھی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی پر بات کی کہ یورپ کی لائبریری میں پڑھی ہوئی بکس سے یورپ کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان میں کسی نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ ایکچولی ٹیمپرامنٹ کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے سب چیزوں کو ڈیل کرنا ہے. میں فقط آپ کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس جو وقت ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے تعلقات کو بچائیں، اپنے بچوں کو اچھی پرورش کے لیے ان کو سمجھیں. آپ کو موقع مل رہا ہے ٹیمپرامنٹ کو سمجھنے کا اور اس سے مکمل آگاہی حاصل کرنے کا، تو آپ اس سے فائدہ بھرپور اٹھا سکتے ہیں. اور آپ مجھ سے یہ عہد کریں کہ آپ اپنی زندگی میں ہر مزاج کو سمجھتے ہوئے آپ اس پر عمل بھی ضرور کریں گے. اندر تھنگ، اس حوالے سے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں. اگر میں ٹیمپرامنٹ دیکھ رہی ہوں تو مجھے خود کو پہچاننا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی ٹیمپرامنٹ کو ڈیل کرنا تو آپ سب سے پہلے اپنے مزاج کو جانیں کہ آپ کا مزاج کیا ہے. اگر آپ نے اپنے مزاج کو نہیں پہچانا تو پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا پرائمری مزاج کیا ہے اور میرا سیکنڈری مزاج کیا ہے، اور جو انسان اپنے مزاج کو نہیں جانتا وہ خود کے ٹیمپرامنٹ کو نہیں جانتا، وہ کسی کو کیا جانے گا. کسی کے لیے سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ڈسکوری پر بھی غور نہیں کیا ہوگا آج تک، جو جانتا ہی نہیں ہے کہ قدرت نے اس کے اندر علم و حکمت کے بہت سے خزانے چھپا رکھے ہیں. آپ نے کبھی اپنے اندر جھانک کر دیکھا ہی نہیں ہے. آپ کو اپنے اندر ضرور جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، اور آپ نے اپنے فیملی کے ممبرس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور آپ نے اپنے کمپنی کے ورکرز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور آپ اپنے سب آرڈینیٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنے ریلیشنز کو کیسے بچانا ہے، اپنے بچوں کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو کیسے دیکھنا ہے. تو اگر آپ کو آج کا یہ لیکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہو تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور آپ اپنے تعلقات اور اسٹوڈنٹس کی ایکیڈیمک پرفارمنس کو بہتر طور پر ٹیمپرامنٹ کے تھرو ضرور انڈرسٹینڈ کریں گے. ایٹ دی اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو دا CEO آف پاک فورسز کوچنگ اینڈ ایجوکیشنل اکیڈمی محمد عثمان who asked me to speak and spare time for this lecture. کائنڈلی ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آپ نے اس لیکچر سے کتنا سیکھا اور ہمارا نیکسٹ ٹاپک کیا ہونا چاہیے. تھینکس فار دا پیشنس. ٹیک کیئر، اسٹے بلیسڈ، فی امان اللہ. اللہ حافظ.